बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना की वबा जो है वो पूरे मुल्क में फैल चुकी है। आज हमारे साथ वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान होंगे। उनसे हम जो है कोरोना के हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ जो है सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। पहले मरले में जो है कोरोना के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज़ साहब, ये बताइए कि पंजाब में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है और मरीज़ों को जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं उसमें क्या कर रही है पंजाब हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंजाब हुकूमत के हवाले से ये बात बड़ी क्लियर है कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने 3 जनवरी को इस इशू को टेकअप किया था और 14 जनवरी को पंजाब की कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद कोरोना वायरस उसको बनाया 14 जनवरी से, कि जब अभी दूर दूर तक पाकिस्तान के अंदर कोरोना का कोई पेशेंट या कोई विक्टिम या कोई सस्पेक्ट जो है वो नहीं आया था। और उसके बाद से लेके फिर फरवरी के मिड में 26 मिलियन रुपीस जो है उसके लिए फौरी तौर पे रिलीज़ किए गए और फिर उसके बाद 1 अरब रुपया, फिर 5 अरब का जनाब फ़ंड, फिर 8 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो कायम करने के बाद इस वक्त तक तकरीबन 12 से 13 अरब रुपया जो है वो स्पेंड कर दिया गया है, जिसमें 1 अरब रुपया बलूचिस्तान की हुकूमत को प्रॉपर हमने अतिया दिया है ताफ्तान के जो है वो क्वारंटाइन सेंटर को मज़ीद जदीद करने के हवाले से, और बाकी जितना पैसा है तकरीबन 12 अरब रुपये के राउंड अबाउट वो इस वक्त तक पंजाब के अंदर कोरोना वायरस से मुतल्लिका आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, उनके इक्विपमेंट्स, उनके रेलेवेंट जो पेरिफेरल्स हैं उनके लिए जनाब इस वक्त तक जनाब लग चुका है। और पिछला तकरीबन 1 महीने से डेली सरदार उस्मान बुज़दार साहब डेली जो है वो ख़ुद कैबिनेट कमेटी की मीटिंग चेयर करते हैं। हर इशू से इस कोरोना वायरस से रेलेवेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, फिजिकल, मॉनेटरी जितने कोई आस्पेक्ट्स और इश्यूज़ हैं उनसे डायरेक्ट ख़ुद चीज़ों को डील कर रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि डेरा गाजी खान के अंदर क्वारंटाइन सेंटर पिछले 20-25 दिन से काम कर रहा है, मुल्तान के अंदर कायम किया गया, बहावलपुर के अंदर कायम किया गया, फिर आज से 2 दिन पहले एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा और जदीद और इक्विप्ड क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। काला शाह काकू में आज से 1 दिन पहले कल की बात है, परसों की बात है या कल की बात है कि सीएम साहब ने वहाँ पे उसका इफ्तिताह किया। तो तमाम इश्यूज़ के ऊपर मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब फ्रंट फुट पे आके माशाल्लाह। बताइए, आपने खुद कहा और सीएम साहब भी कह चुके हैं कि 7 जनवरी से जो है ना हमने इसको देखना शुरू कर दिया था। अगर 7 जनवरी से देख रहे थे तो फिर देर कहाँ हुई है, क्योंकि सिंध हुकूमत आपसे एक स्टेप आगे है। देखिए, बात ये है, मैं आपको बताऊँ, मैं पिछले 20 दिन से तकरीबन 15-20 दिन से सारी दुनिया हैरान है कि फयाज़ुल हसन चौहान 360 डिग्री का जनाब मैंने टर्न लेके बिल्कुल अपने आप को पोलाइट और हम्बल और एक किसे कहते हैं ना कि मुख्तलिफ़ किस्म का फयाज़ चौहान आपको नज़र आ रहा है। डेली तनकीद हमारे ऊपर सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी, नून लीग की क़यादत करती है, लेकिन मैं उस टिपिकल स्टाइल में, जिस स्टाइल में लोग सुनते भी आ रहे हैं, मैं वो नहीं कर रहा। लेकिन ये एक फैक्ट है, अगर यार्ड स्टिक कोरोना वायरस का फैलाव है, कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद और उसके जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी तादाद अगर यार्ड स्टिक है तो पंजाब तो 60% है जना पाकिस्तान का, उसके बावजूद पंजाब जो है वो सिंध से कम है। अब आप मुझे बताएं, अगर यार्ड स्टिक देखें, यार्ड स्टिक जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो बने हैं वो ये हैं कि आपने मैन टू मैन कॉन्टैक्ट जो है वो कम से कम रखना है, और ऐसे लोग जो ऐसे मुल्क से आ रहे हैं जहाँ पर कोरोना था उनको जो है आइसोलेशन में रखना है। इस वक्त भी पंजाब के अंदर सिंध की निस्बत कम मरीज़ हैं, इस वक्त भी पंजाब के अंदर सिंध की निस्बत कम सस्पेक्ट्स हैं, इस वक्त भी पंजाब के अंदर देखिए सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सईद गनी साहब को पॉजिटिव आया, मैंने 5 मिनट के अंदर मैंने उनको कहा कि जनाब अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी तारीफ़ भी की। मैंने सिंध हुकूमत की आज से 20 दिन पहले एज आ स्पोक्स पर्सन ऑफ सरदार उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब, मैंने उनको अप्रिशिएट किया। फिर शहबाज शरीफ साहब ने आने का ऐलान किया आज से 3 दिन पहले। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया उसके 3 मिनट बाद जनाब आप देख रहे थे कि पंजाब हुकूमत की तरफ से मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा था। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. سندھ حکومت, کے پی کے حکومت, بلوچستان کی حکومت, پنجاب حکومت, وفاقی حکومت, سارے مل کے صرف اس وقت ایک ایجنڈا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف یہ جنگ. میں ایک بڑا مشہور میرا فکر ہے کہ 48 کی جنگ, 65 کی جنگ, 71 کی جنگ اور کارگل کی جنگ اتنی پاکستان کے لیے معاشی, انتظامی طور پہ اور معاشرتی طور پہ اتنی نقصان دہ نہیں ہوگی جتنی یہ والی جنگ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. یہ دیکھیں پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے نا, تو اس میں جو سٹیپس ہیں ہمیں اس حساب سے لینے چاہیے تھے نا کہ جب ہم یہ شروع کر دیا تھا. پاک کا کرم ہے عمران خان صاحب کی. کیا آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اٹلی کا آپ دیکھ لیں کہ اٹلی کے پہلے ہفتے میں آیا تو کیا ریٹ تھا, دوسرے میں آیا تو کیا تھا, تیسرے میں کیا تھا, چوتھے میں کیا تھا. آپ دیکھ لیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں, ان کی ویجیلنٹ قیادت میں, ان کی چوکنا قیادت میں, ان کی باخبر قیادت میں اور ان کی تجربہ کار قیادت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کے اندر وہ پھیلاؤ نہیں ہے, وہ پھیلاؤ کی ریشو نہیں ہے جو باقی ممالک کے اندر پہلا ہفتہ, دوسرا ہفتہ, تیسرا ہفتہ. پاکستان کے اندر میرے خیال یہ 26 فروری کو پہلا آ گیا تھا. آج جو ہے وہ آپ کا 26 جو ہے نا وہ تقریباً وہ مارچ ہو گیا ہے. لیکن میری بات سنیں, دیکھیں پوری دنیا نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف لے جانا شروع کر دیا تھا. چائنا میں آیا تھا تو چائنا نے ووہان سٹی کو مکمل طور پہ بند کر دیا. پاکستانی کہتے رہے تھے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لے کر آئیں, انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی. تو ہمیں بھی یہ سٹیپس WHO کے مطابق لے لینا چاہیے. WHO کے مطابق ہی لے لیے گئے نا, لاک ڈاؤن کا کیا گیا ہے. لیکن دیکھیں باتیں کرنا بہت آسان ہے. میری بات بڑی کلیئر سن لیجیے گا, میرے لیے آپ کے لیے باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے یا جو ملک کو چلا رہا ہے یا کوئی صوبے کو چلا رہا ہے اس کو پتہ ہے ملک کے معاشی حالات کیا ہیں. 6 کروڑ کی آبادی ہے, خط غربت سے نیچے ہے. ان 6 کروڑ کی آبادی کو آپ کہتے ہیں کہ 100% کرفیو لگا کے, اس انداز کا کرفیو لگا دے کہ کوئی بندہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, اگر نکلے گا تو فوراً اس کو گرفتار کر کے اس کے خلاف FIR کاٹ دی جائے. تو پھر وہ جو 6 کروڑ کی آبادی ہے آپ اس کی مینجمنٹ کو بھی دیکھیں گے. بات یہ ہے کہ, اور ایک وہ چیز میں آپ کو بتا دوں, جنگ کا جو نا ایک اصول ہے, کوئی بھی جنگ آپ لڑ رہے ہو, سپا سالار کبھی بھی اپنے سورسز یکدم جاؤ باہر نہیں نکالے گا. طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس پاکستان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی ہیرو ہے. وہ اس ملک کا پچھلے 30 سال 35 سال سے ہیرو ہے. اس نے پاکستان کا نام اور پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھا ہے اور رکھنا ہے. وہ کبھی کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں کرے گا جس کا کنسیکوینٹلی کوئی پاکستان کی سوسائٹی کو اور پاکستان کو نقصان ہو. تو وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں اڈاپٹ کی گئی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ باقی ساری چیزیں. آپ نے معاشی صورتحال کی بات کی کہ ہم جو ہیں وہ معاشی طور پر بہت کمزور ہو جائیں گے اگر یہ صورتحال رہی. تو یہ بتائیے کہ اس کا جو 80% لاک ڈاؤن ہے تو اس میں جو ریڈی والا تھا یا روزانہ کی جو دیہڑی کرنے والا تھا وہ تو سمجھو اس کا کام بالکل مکمل طور پر بند ہو گیا, اور جو جابز کرتے تھے پرائیویٹ ان میں بھی کافی حد تک کٹ لگ گیا. تو حکومت نے اس حوالے سے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں نا کتنا کنٹراڈکشن ہے. یہ اکیلا آپ نہیں, یہ میں سارے اپنے میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر دوست جو ہے نا 2 کوشچن 2 مختلف اینڈ کے پوچھ رہے ہوتے. ایک طرف کہتے ہیں لاک ڈاؤن کیوں نہیں کیا جا رہا, فل کرفیو کیوں نہیں آ رہا, دوسری طرف پھر یہ والا کوشچن بھی آتا ہے. نہیں تو دیکھیں میری سن لینا. دوسری طرف ساتھ یہ کوشچن بھی پوچھتے ہیں, جناب یہی والا آپ کا کوشچن ہے جس کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو 100% 100% اسٹرکٹلی کرفیو والے ماحول کا لاک ڈاؤن ہم کرتے ہیں تو یہ اس کے ریپرکشنز آتے ہیں. یہ عوام کا کام ہے, عوام کو سمجھنا چاہیے. اکیلی حکومتی پالیسیز نہیں ہوتی, حکومتی اقدامات نہیں ہوتے, ڈیسیجنز کی بنیاد پہ حکومتی صرف معاملات بہتری کی طرف نہیں جاتے. پبلک اور عوام کا بھی کام ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ صبح سے لے کے رات تک, میڈیا ڈیلی بیسس پہ صبح سے لے کے رات تک انہیں سمجھا رہا ہے کہ گھروں میں رہیں, گھروں میں رہیں, گھروں میں رہیں. اب وہ گھروں میں نہیں رہتے تو اب دوسرا اگر اینگل سے کرفیو لگا کے ان کے خلاف پکڑ کے ان کو جیلوں میں اور حوالات میں ڈالنا شروع کر دیں. ایک ادھر سے جناب وہی کرونا وائرس کا اصل ایشو یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. اب آپ 10 بندے یا 50 بندے آپ ایک حوالات کے اندر بند کر دیتے ہیں, ادھر وہی دوبارہ بڑا ایشو. تو یہ عوام کا سوچنے کا کام ہے کہ عوام ارباب بست و کشاد جس میں حکومت بھی ہے, جس میں میڈیا بھی ہے, جس میں علماء بھی ہیں, جس میں مشائخ بھی ہیں, جس میں اسکالرز بھی ہیں, جو سارا دن ان کو سمجھا رہے ہیں, ارباب بست و کشاد کی بات کو سمجھیں, اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیں.
جن چیزوں کا آپ نے نام لیا اس میں علماء ہو, میڈیا ہو, وہ تو اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. حکومت جو ریاست جس کا نام ہے اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈنڈا ماریں, آپ ان کو پکڑ کے جیلوں میں بند کریں. کوئی ایسے سٹیپس تو لیے جا سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو آپ کسی ایسے طریقے سے سمجھائیں. یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے, ریاست کا کام. وہ رہنا دیکھیں آپ ماشاء اللہ اچھے خاصے سمجھدار اور سینئر جرنلسٹ ہیں. یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے. ٹرینیں بند ہو گئی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو گیا ہے, سرکاری ادارے بند کر دیے گئے ہیں, نجی ادارے بند کر دیے ہیں, تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں, یونیورسٹیز بند کر دی گئی ہیں, مالز بند کر دیے گئے ہیں, شاپنگ مالز بند کر دیے گئے ہیں, تفریحی مقامات بند ہیں, مری بند ہے, ساری چیزیں بند کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. صرف ایگزمپشنز رکھی ہیں, کھانے پینے کی دکانیں ہیں, پھل فروٹ کی دکانیں ہیں, دودھ دہی کی دکانیں ہیں, گروسریز کی دکانیں ہیں, اور آپ کے فارمیسیز ہیں. صرف یہ چیز کھلی ہوئی ہیں. اب اس کے بعد عوام کو سمجھنا چاہیے. آپ شروع میں کیا ہوا, آج سے 4-5 دن پہلے وہ ایک لاک ڈاؤن کیا گیا علامتی, لوگوں نے جناب مری کا رخ کر لیا, لوگوں نے جناب تفریحی مقامات کا رخ کر لیا, وہ پھر اس کو بھی بند کرنا پڑا. تو یہ پبلک کا اور حکومت کا مل کے ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ ہم نے اس جنگ کا مقابلہ کرنا ہے, اور ہر ایک کو اپنی اپنی رسپانسبلٹی. ہم تو ساری رسپانسبلٹی 1000 ارب روپے کا پیکج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جناب اعلان کر دیا. ہم نے پنجاب کے اندر جو ہے وہ پراپر پیکج جناب سوشل پروٹیکشن کا جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. بیت المال کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. زکوٰۃ ہم نے طے کی سردار عثمان بزدار صاحب نے کہ 1 مہینہ پہلے, رمضان سے پہلے ہوتا ہے, اس کو 1 مہینہ پہلے کٹوتی کر کے جناب لوگوں کو دیا جائے کہ جو لوگ یہاں پہ ہوں. اس طرح کے 20 اقدامات حکومت کر رہی ہے. لیکن بنیادی چیز عوام اور ماس مائنڈ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پالیسی ان کو سوشل میڈیا کے اندر, الیکٹرانک میڈیا کے اندر, پرنٹ میڈیا کے اندر, لیڈرشپ کی طرف سے, حکمرانوں کی طرف سے, سیاستدانوں کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے مل رہی ہے, اس کو اسٹرکٹلی اڈاپٹ کریں. ناظرین, ہمیں لینی ہے بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. جی ویلکم بیک. چوہان صاحب یہ بتائیے کہ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ڈاکٹر ہے, نرسز ہیں, وہ ہماری جو ہے فرنٹ فورس کے طور پر اس وقت کام کر رہی ہے. تو ان کی طرف سے یہ خدشات ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس طرح اکوپ نہیں کیا گیا جس طرح WHO کے سٹینڈرڈ ہیں. بلکہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ایک ڈاکٹر تو جو ہے وہ مردان میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور ایک ڈاکٹر جو ہے اور ایک نرس وہ پنجاب میں بھی اس کا شکار ہو گئے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں گلگت بلتستان کے اندر ڈاکٹر اسامہ جو کرونا وائرس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے خلق خدا کی بہتری کے لیے اور خلق خدا کی عظمت کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کر گیا, سب سے پہلے تو میں اس کو یہ سلوٹ کروں گا. یہ سلوٹ ہے میرا اسے, اور اللہ پاک اس کو جنت الفردوس پہ جگہ دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ایوارڈ بھی ملنا چاہیے اس کو, اور وہ مشعل راہ ہے پاکستان کے تمام ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف, نرسز, سب کے لیے. دوسری چیز دیکھیں, تمام ہسپتالوں میں پنجاب میں آج سے 1 مہینہ پہلے 41 آئسولیشن سینٹر 36 ڈسٹرکٹس میں, اتنے ہی ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس 36 ڈسٹرکٹ میں, 3 ہسپتال ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ساؤتھ پنجاب, جناب نارتھ پنجاب, وسطی پنجاب, یورولوجی سینٹر راولپنڈی, PKLMI لاہور, اور طیب اردگان مظفر گڑھ ہسپتال. پھر اسی طریقے سے بعد میں اب یہ آپ کے فیلڈ ہاسپٹل, جناب آپ کا ایکسپو سینٹر, پھر اور اس کے علاوہ پھر سب سے بنیادی چیز یہ سردار عثمان بزدار صاحب نے آرڈر کیا کہ 8 کے 8 ڈویژن کے اندر ہائی لیول کی لیبارٹری لیبز, ان کو جناب ہم 2 دن کے اندر اسٹیبلش ہو رہی ہیں. اس کے لیے اربوں روپے جناب ریلیز کر دیے گئے ہیں. جو 13 ارب روپیہ ریلیز کیا گیا ہے پچھلے 20 دنوں کے اندر پنجاب کے اندر, اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. جہاں جہاں پہ کٹس کی ضرورت ہے وہاں کٹس موجود ہیں, جہاں جہاں پہ پروٹیکٹو کٹس کی ضرورت ہے وہاں پہ پروٹیکٹو کٹس موجود ہیں, جہاں جہاں پہ اکوپمنٹس اور جناب پیریفرلز جو چاہیے وہاں پہ موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں سوشل میڈیا کے اندر بڑا ایک نیگیٹیولی چیزوں کو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے جس کا کنسیکوینٹلی نقصان ہوتا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو ساری چیزیں پراپر طریقے سے پنجاب کے اندر انہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے, جدھر جو چیز کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ چیز موجود ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ جو لوگ غریب ہیں جن کے لیے وفاقی حکومت تو اعلان کر چکی ہے کہ 3,000 روپیہ دیں گے، تو آپ نے اس کا کیا طریقہ کار اپنایا ہے؟ اگر آپ بھی سیم گورنمنٹ ہے پنجاب کی اور وفاق کی، تو جو خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں ان کا کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ہے یا ویسے ہی آپ 3,000 روپیہ دے دیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے وزیر بیت المال راجہ بشارت صاحب کی، وزیر زکوٰۃ و عشر لالیکا صاحب کی، اور وزیر خزانہ ان کی پراپر ڈیوٹی لگائی، اور انہوں نے پھر اپنی پروپوزل پیش کی. ایک تو زکوٰۃ 1 مہینہ پہلے انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں ہر یونین کونسل کے اندر، کو 12 14 15 خاندان ایسے ہوتے ہیں ہر یونین کونسل کے اندر جن کو ریگولر جاتی ہے. ایک تو وہ ان کو ملے گی. بیت المال کا تقریباً کوئی 9-10 کروڑ روپیہ اس سے بھی زیادہ تھا، اس کو فوری طور پہ جو ہے نا اس کی امبرسمنٹ کا جو ہے نا وہ فیصلہ کیا سردار عثمان بزدار صاحب نے، وہ اپنے میکنزم کے تحت جو ہے نا اس کو دے رہے ہیں. پھر سوشل پروٹیکشن کا ایک پورا پلان ہے جو آج سے 2 دن پہلے پنجاب کی کیبنٹ کے اندر پیش کیا گیا سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ، اور اس کو پورا بریفلی کمپریہنسولی ڈسکس کرنے کے بعد اس کو اپروو کیا گیا ہے. اس میں بھی ہم 2 مہینے کے جو بل ہیں ان کو 3-4 قسطوں میں دیا جا رہا ہے. پھر ان کے ٹیکسز کے حوالے سے معافی ہے غریب لوگوں کی، اور اسی طریقے سے یونین کونسل کی سطح پہ نقد پیسوں کے حوالے سے ان کو جس طرح وفاق نے کیا ہے ویسے ہم بھی جو ہے اس کا کر رہے ہیں. تو یہ سارے اڈاپٹ کیے. پھر اسکولوں کی فیسز سرکاری اور نجی اسکولوں کی اس کو 50%، ٹھیک ہے جی. یہ سارے معاملات ہم کر رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب بالکل پورے فرنٹ فٹ کے اوپر آ کے جو ہے سارے ایشو پروٹیس کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے، آپ سمیت سارے وزراء، سی ایم صاحب خود، آپ کی بیوروکریسی وہ روزانہ کی بنیاد پر ملتی ہے، مختلف ہسپتالوں میں جاتی ہے اور جہاں بھی کوارنٹائن سینٹر بنے وہاں جاتی ہے. تو یہ جو لوگ جن کی سوشل انٹریکشن بہت زیادہ فریکوینٹلی ہو رہی ہے، ان کے کوئی آپ نے جو ہے کرونا کے ٹیسٹ کروائے ہیں یا آپ نے خود اپنا ٹیسٹ کروایا یا نہیں کروایا؟ میں نے تو کرونا کا ٹیسٹ کوئی نہیں کروایا ابھی تک، اور باقی احتیاط کر رہے ہیں. پبلک ڈیلنگ کوئی نہیں ہے. دفاتر بند ہیں. وہ پنجاب کے اندر آج سے 5-6 دن پہلے کے جناب ہم نے دفاتر بند کیے ہوئے ہیں، سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی اور پرائیویٹ بھی. فیکٹریاں بند ہیں اور ساری چیزیں. اور باقی دیکھو ٹیسٹ کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جتنے سرکاری ہسپتال ہیں جہاں پہ ہم نے آئسولیشن سینٹر، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس اور جہاں پہ یہ ساری سہولت دی ہوئی ہے، وہاں پہ ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے اور فری آف کاسٹ موجود ہے. اور اب یہ جو 2 دن کے اندر انشاءاللہ جو 8 ڈویژنوں کی 8 لیبارٹریز وہ مزید انہانس ہوں گی، مزید ایڈوانس ہوں گی. وہاں پہ بھی انشاءاللہ فری آف کاسٹ عوام کے لیے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی جو ہے وہ ساری سہولت جو ہے وہ موجود ہوگی. یہ بتائیے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر آئے ہیں ان کے لیے ایس او پیز ہیں کہ ان کو کوارنٹائن کیا جائے گا 14 دن کے لیے، پھر ان کو جو ہے اپنے گھروں میں جانے کی اجازت ہوگی. پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب آئے ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے ان کو نہ کوارنٹائن کیا گیا حکومت کی طرف سے اور نہ ہی انہوں نے ابھی تک کوئی ٹیسٹ کروایا ہے. جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے چائنا، وہ آئے ہیں، انہوں نے خود کو کوارنٹائن بھی کیا ہے اور اپنا ٹیسٹ بھی کروایا. لیکن شہباز شریف صاحب آئے ہیں، اب ان کو خود اس چیز کا سمجھنا چاہیے. میں نے تو وہ سٹائل چھوڑ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 15-20 دن سے نہ آل شریف میرے منہ سے سنا ہوگا، نہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن سنی ہوگی، نہ کچھ اور سنا ہوگا آپ نے. کیوں کہ میں نے تو یہ ذاتی طور پہ فیصلہ کیا ہوا ہے جب تک کرونا وائرس کی جنگ ہم نہیں جیت جاتے بینگ اے پاکستانی، اس وقت تک سیاست ختم. نو پوائنٹ سکورنگ، نو جائز. حسن چوہان جو کہ لوگوں کے اچھائی کی بات کرتا تھا، تو اس میں بھی ایک اچھائی کی بات ہے نا کہ اگر وہ کسی کے ساتھ میں کوئی اگلی بات کرنے لگا تھا نا، اگلی بات کرنے لگا. اب یہ شہباز شریف صاحب کو خود سمجھنا چاہیے. دیکھیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب چائنا سے ہو کے آئے، خود ہی انہوں نے ٹیسٹ کروایا اپنا، خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن میں رکھا. تو آئی تھنک سو کہ ان کو بھی اپنا 14 دن کا پروسیس کمپلیٹ کر لینا چاہیے تھا. لیکن چلو ابھی وہ آگے ہیں. تو بس گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں، پازیٹیو ہو کے، بالکل پازیٹیو ہو کے معاملات کو چلائیں. لمبی اب ہم بھی کرٹیسزم کریں. وفاق کے اندر کچھ منسٹر ہیں جو ان کے حوالے سے اپنی جو ہے نا وہ جائز تنقید کر رہے ہیں،
لیکن میں جائز تنقید بھی نہیں کروں گا، میں تو کم از کم. اور پنجاب حکومت کی طرف سے ہمارا یہ اعلان ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے ساری پارلیمانی پارٹیز پنجاب، آج کل طے ہوا ہے وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کہ پنجاب کے اندر جتنی پارلیمانی پارٹیز ہیں تمام کو آن بورڈ لے کر ہم اچھے طریقے سے ان کو اپنی کنسلٹیشن اور اپنے معاملات کے اندر انوالو کر کے آگے چلیں گے. تو جو پنجاب میں اپوزیشن ہے ان میں سے کن کن لوگوں سے رابطہ ہوا ہے؟ کیونکہ اس کی جو کمیٹی کی سربراہی ہے وہ راجہ بشارت صاحب کے پاس ہے، تو ان کے کوئی ممبران کوئی اور بھی ہیں؟ آیا آپ اس کے ممبروں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جو پنجاب کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ حمزہ شہباز ہیں. دیکھو اس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے، 4 ہی پارٹیاں ہیں جو ہے نا. باقی ایک وہ رائے حق پارٹی ہے جو ہے نا، اور ایک ممبر ہے، ایک آزاد ہے. تو ان ساروں کو جو ہے وہ انشاءاللہ آن بورڈ راجہ بشارت صاحب لے رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے نا، سب کو آن بورڈ لے کے چیزیں چلائیں گے. اور ابھی تک پنجاب کے اندر بڑے احسن طریقے سے چیزیں 60% آبادی، 11.5-12 کروڑ کی آبادی، اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم جناب سسپیکٹ کے حوالے سے بھی ابھی بہت نیچے ہیں اور ہم مریضوں کے حوالے سے بھی، کنفرم کے حوالے سے بھی ہم بہت نیچے ہیں. تو یہ میرے مولا کا، اللہ پاک کا، نبی پاک کے صدقے کرم ہے کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب اور ان کی پوری ٹیم بڑے ویجیلنٹ طریقے سے بر وقت سارے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. ناظرین ہمیں لینی ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. جی ویلکم بیک. چوہان صاحب یہ بتائیے کہ کل جو 2 روز قبل پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سینئر صحافیوں سے، تو اس میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کم نہیں کر رہے، تو اس پر انہوں نے کوئی پراپر جواب نہیں دیا. جیسے ہی وہ میٹنگ ختم ہوئی ہے تو فوری طور پر جو ہے انٹرسٹ ریٹ میں 1.5 بیسس پوائنٹ جو ہے وہ کمی ہو گئی. تو کیا خان صاحب کو پتہ نہیں ہوتا یا وہ بتانا نہیں چاہتے قبل از وقت؟ اچھا، وہ جو پرسوں صحافیوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی نا، اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اندر اور پبلک کے اندر بھی ایک بڑی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپریہنشنز اور ریزرویشنز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3-4 صحافیوں نے ان میں سے، میری ذاتی رائے ہے، دیکھیں اس وقت ہمیں بڑا پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. میرے پہ بھی بڑا کرٹیسزم ابھی بھی پچھلے 15-20 دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی چیز نکال کے کوئی صحافی یا کوئی ٹی وی چینل کرتا ہوگا، لیکن ہم نے بڑا پازیٹیو اپنا رویہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے بڑے نیگیٹو سوال پوچھے. میں خراج تحسین پیش کروں گا عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان. یقین جانیں اس وجہ سے نہیں کہ میرے لیڈر ہیں یا میرے قائد ہیں یا میرا 12-13 سال کا ان کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے یا ایک تعلق ہے یا میں ان کا منسٹر ہوں، نہیں، خدا کی قسم اس وجہ سے نہیں. بڑے ہی وسیع القلبی، بڑی برداشت اور بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ احترام کے ساتھ انہوں نے فیس کیا. میں جب وہ دیکھ رہا تھا تو میرے موبائل کے اوپر نا ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ویڈیو کلپ چل رہا تھا آج سے 4 دن پہلے کا. ایک صحافی نے جو ہے نا، وہ کوئی میڈیا بریفنگ ہو رہی تھی کرونا کے اوپر، اس نے جسٹ ایک سوال پوچھ لیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ جناب کیا آپ کے اندر رسپانسبلٹی ہے امریکن عوام کو اس سے بچانے کی؟ تو اس کو وہ شٹ اپ کال دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. یقین جانیں کہ اس کے بعد شاید وہ کیا باقیوں نے بھی سوال پوچھنا جناب روادار نہیں ہوں گے. لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، اب دیکھو یار کوئی طریقہ ہے، آپ یہ پوچھیں جناب کہ جناب فیصلے آپ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر یہ سوال پوچھنا کہ جناب میں اگر سوال پوچھ لوں گا تو کوئی محفل سے تو نہیں کوئی نکال دیں گے. پھر وہاں پر جناب جو میڈیا کی بھی ایک انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، اس کے تحت کسی ایک بندے کی حوالے سے جناب آپ گفتگو کہ اس کو کیوں گرفتار کر لیا گیا ہے. یار خدا کا خوف کھاؤ. وہاں پہ کرونا کے حوالے سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کرونا کے حوالے سے بات کریں، آپ اپنا ذاتی بغض، ذاتی سٹائل، ذاتی انداز، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی افسوسناک وہاں پہ 2-3 ان دوستوں کا ایک ایٹیچیوڈ تھا. لیکن اس کے برعکس وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جس پیشنس کا، جس ٹالرنس کا، جس وسیع القلبی کا، جس وسیع النظری کا ثبوت دیا، میں کہتا ہوں جی سلام پیش کرنا چاہیے انہیں. دیکھو لیکن چوہان صاحب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ سمجھیں کہ کوئی سلیکٹیو سے سوال ہونے چاہیے. تو جو جرنلسٹ کے پاس سوال ہو اور میرٹ پر ہو تو اس کو تو ہونا چاہیے نا. صاحب یہ نہیں ہوتا. قوم مر رہی ہے، قوم اس وقت کرائسس پہ ہے. وزیر اعظم جناب، وہ وزیر اعظم ملک کا ہیرو ہے. میں نے پہلے آپ کو پہلے چنک میں کہا وہ
کوئی راہ چلتا آدمی نہیں ہے کہ ابھی وزیر اعظم بنا ہے تو وہ ملک کا ہیرو ہوگا. وہ 30 سال پہلے پاکستان کا جھنڈا وننگ وکٹری سٹینڈ کے اوپر لہرانا اس کی زندگی کی خواہش ہوتی تھی کہ میری زندگی ایک منٹ سن لیں اس کی زندگی کی خواہش ہوتی تھی کہ میری وجہ سے, میری سٹرگل کی وجہ سے, میری ہمت کی وجہ سے, میری بھاگ دوڑ کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا وکٹری سٹینڈ کے اوپر لہرائے. اس پرائم منسٹر کو آپ یہ کہیں گے کہ یار آپ ناکام ہو گئے ہیں, آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا جناب کہ آپ نے کس طریقے سے جناب وہ کرونا وائرس کی جنگ لڑنی ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہے, باتیں, میں خود رائٹر ہوں, میں خود کالم نگار ہوں, کالم لکھنا یا وہ باتیں, وہ بندہ وہاں پہ اپنے سب کچھ لگا کے پاکستان کے سروائیول کی, اور اس کو پتہ ہے کس موقع. دیکھیں اس سے پہلے جب ایک بریفنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب کی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے. جیسے ہی عمران خان صاحب کی بریفنگ ختم ہوئی تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اعلان ہو گیا کہ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو دیکھیں تضاد تو ہے, اب تضاد کو ہم کہاں رکھ کے دیکھیں کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے. کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں ہے. عمران خان صاحب کا دل اس 6-7 کروڑ پاکستانیوں کے لیے دھڑک رہا ہے جن کے گھر میں اس وقت کھانے کو روٹی نہیں پہنچ رہی ہوگی. فیاض الحسن چوہان کو یا سلیم شیخ صاحب کو اتنا زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی. ان 6 کروڑ پاکستانیوں سے پوچھو, اور آپ بھی ماشاءاللہ جنا میڈیا پرسن ہیں, آپ کو بھی آتے ہوں گے, لیکن آپ سے 1000 گنا زیادہ ہمیں میسج اور فون آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار ہمارے گھروں کا جنا, اور آپ چھوڑیں, مجھے ابھی سی ایم صاحب کے ساتھ بریفنگ میں تھا, مجھے آپ کی اینکر پرسن کا جناب میسج آیا ہے. اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے میڈیا کے مالکان کو کہیں کہ ہمارا بھی جناب ورکنگ ٹائم پیریڈ کم کریں. ٹی وی چینلوں کے اندر جناب نکل آیا جناب وائرس, جناب وہ لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں وہ آپ کو جو اینکر کہہ رہی ہوگی ٹھیک ہے, میں آن ریکارڈ کیمرے پر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے ورکنگ آور بھی کم کر دیے ہیں آج نیوز نے, اور جہاں پر ہمارا اگر 4 لوگ کام کرتے تھے ان کو ہم نے 50% پر لے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. ملک کا وزیر اعظم ہے, اس کو سیکورٹی فورسز کے سربراہوں کی, اس کو سیکورٹی ایجنسیز کے سربراہوں کی, اس کو جوڈیشری کے ہیڈ کی, اس کو انتظامی اداروں کے ہیڈ کی, اس کو انٹرنیشنل ادارے UN اور WHO کی ہیڈز کی, اس کو دنیا کے ممالک کی تجربات کی روشنی میں اس کرونا وائرس کی جنگ میں اس کو ڈیلی کی فیڈ بیک آتی ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پتے کھیل رہے ہیں اور بڑا کامیابی سے کھیل رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. کل کی بات ہے عمران خان صاحب نے APC بلائی تو اپنا خطاب کیا اور چلے گئے, جس کے بعد جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, انہوں نے دونوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے بائیکاٹ کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ ملک کا وزیر اعظم ہے, اس نے باقی بھی کوئی ایکٹیویٹیز کرنی ہے, وہ اس وقت جنگ لڑ رہا ہے آپ کے سامنے کرونا وائرس کی, اس کی مصروفیات کے حوالے سے, تو کیا شہباز شریف صاحب اور بلاول زرداری صاحب اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنے کے حوالے سے وہاں پہ بیٹھ سکتے تھے؟ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, میں آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہوں. ہم لوگ کسی قسم کا کوئی اب آج سے 2 دن پہلے ایک ٹاک شو کے اندر محترمہ شیلہ رضا صاحبہ, انہوں نے وہی روایتی انداز کے اندر جو ہے نا وہ گفتگو, میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بی بی میں نے آپ کی ہر تنقید کے اوپر ہنسنا ہے, میں نے آپ کو جواب نہیں دینا. مجھے وہ جو اینکر تھی وہ ٹی وی چینل کی, وہ کہیں جی آپ ریئیکشن دیں. میں نے کہا میں اس لفظ ریئیکشن کے اوپر بھی آبجیکشن کروں گا اس موقع پہ, یہ لفظ بھی نہیں ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ہم تو اپوزیشن کے حوالے سے کوئی ریئیکشن نہیں مانگ رہے آپ سے, ہم صرف آپ سے جو ہے جو خان صاحب نے کل کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ, اس پر پوچھ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے مل کے جنگ لڑنے کا. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے اکیلے جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں. اکیلے نہیں, ساروں کو ساتھ لے کے چلیں گے, لیکن سارے کوئی بات جینون قسم کی کریں. اب دیکھیں نا شہباز شریف صاحب نے آج سے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کر دی. اب دیکھیں ہم پولیٹیکل کارکن ہیں, 39 سال سے میں پولیٹیکل کارکن ہوں, دوسری دفعہ MPA بنا ہوں, 25 سال پاکستان لیول کی لیڈرشپ کرتے ہو گئے ہیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یوتھ پالیٹکس, پریکٹیکل پالیٹکس. کوئی بات سینسیبل اپنا بندہ کرے یا مخالف کرے, نظر آ جاتی ہے کہ یہ بات سینسیبل طریقے سے کی گئی ہے کہ بس یہ چھوڑی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. او جی 70 روپے پیٹرول سستا کر دو, او جی فلاں کر دو, جی وہ جی 18,000 20,000 روپیہ مہینے کا فلاں کر دو. خدا کے بندو کوئی طریقے کی بات کرو. پوائنٹ سکورنگ, اس کو کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ, کہ پبلک کے ذہن میں آپ ڈالو جرا, اور خود مطلب کہنے کا مطلب میں ان چیزوں سے بالکل اوائڈ رہنا چاہتا ہوں, اور میں نے اوائڈ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی خدا را بی پریکٹیکل اینڈ بی پازیٹیو.
बी प्रैक्टिकल एंड बी पॉजिटिव। Opposition का ये जो कहना कि पेट्रोल जो है वो 70 रुपये लीटर हो जाना चाहिए, ये आपके अपनी कैबिनेट के जो वज़रा हैं वो खुद मानते हैं कि इस पर आ जाना चाहिए, ठीक है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 15 रुपये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कम किया, सारी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। वक्त के साथ साथ डिसीजन होते हैं यार, सारे पत्ते फौरन नहीं शो किए जाते। कमांडर और सुपर सलार किसी जंग का ना, वो हम जंग में हैं, और मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, 48 की जंग, 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल की जंग इतनी नुकसानदेह नहीं होगी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान की माशरत के लिए जितनी ये जंग है। इस जंग में अगर इमरान खान साहब एज अ सुपर सलार हमें लीड कर रहे हैं, उसको पता है कि सारे पत्ते फौरन इकट्ठे नहीं शो कर देने। शहबाज शरीफ साहब के ये अल्फाज ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हम आज सियासत करने नहीं आए थे, यानी कल उन्होंने कहा है कि हम सियासत करने नहीं आए थे, हम सिर्फ जो है कोरोना की जंग पर बात करने आए थे। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल जनाब, ये हाथ जोड़ के, मैं सबसे बड़ा आपका क्रिटिक हूँ और इंशाल्लाह ये कोरोना की जंग जीतने दे, दोबारा आपको उतना ही क्रिटिक होऊंगा, लेकिन जब तक ये कोरोना की जंग हम लड़ रहे हैं, खुदा का वास्ता है अपने मुतालबात हुकूमत के साथ, अपने मामलात हुकूमत से जो आप अपनी जनाब जो मुतालबे कर रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, सेंसिबल प्रैक्टिकल जो चीज़ें समझ आए, आम पब्लिक को समझ ना आए तो ना आए, लेकिन जो मीडिया के, सियासत के अहले कलम, अहले नज़र, अहले दानिश, जो अमली लोग हैं, उनको समझ आए कि यार ये बात हो सकती है, तो प्रैक्टिकल बातें करें। यानी प्रैक्टिकल मुतालबा करेंगे तो आप मानेंगे शहबाज शरीफ साहब का या जरदारी? जी हमने अप्रिशिएट किया है, जी हमने अप्रिशिएट किया, आप आगे हैं। मैं कतन कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात बिल्कुल नहीं करूंगा, वरना एक नहीं 75 चीजें मेरे पास मौजूद है पिछले 15 दिन की, मैं कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा। जी, ये थे फयाजुल हसन चौहान, वज़ीर इत्तलात पंजाब। उनका ये कहना है कि सियासी तौर पर इस वक्त मैं किसी किस्म की कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, ताहम अगर ये कोरोना की जंग हम जीत जाते हैं तो उसके बाद जो है हम सियासतदानों से जो है सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर भी बात कर लेंगे। आज के लिए सलीम शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।